अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल। और हमने मूसा को किताब दी यानी कि तौरात, और उसके बाद पै दर पै रसूल भेजे। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। और हमने ईसा इब्न मरियम को भी बड़ी वाज़ेह निशानियाँ दी और हमने उनकी मदद रूहुल कुदस के साथ की। अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फफरीकन कज़्ज़बतुम व फरीकन तक़तुलून। और जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज़ लेकर आया जो तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ थी तो तुमने तकब्बुर किया, फिर एक जमात को तुमने झुटलाया और एक जमात को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 87 से शुरू करेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल को बताते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी यानी कि तौरात। क़फ़्फ़ैना का लफ्ज़ क़ौफ़ फ़ा और वाव की रूट से आया है, जिसका मतलब किसी के पीछे चलना या किसी की इत्तबा करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौरात हज़रत मूसा पे नाजिल की गई और फिर उनके बाद हर नस्ल में बनी इसराइल को अंबिया और रसूल भेजे गए जो तौरात की और हज़रत मूसा की शरीयत की इत्तबा करते रहे और बनी इसराइल को हज़रत मूसा की शरीयत की ही पैरवी करने का हुक्म देते रहे। नबी और रसूल में फ़र्क होता है। बहुत सारे स्कॉलर्स की इस मामले में बहुत सारी आरा मौजूद हैं, लेकिन जो राय शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की राय है वो कुरान के एविडेंस और उसकी आयात के ऐन मुताबिक है। नबी और रसूल दोनों अल्लाह का पैगाम लोगों तक लाते हैं, लेकिन नबी ऐसी कौम की तरफ आए जो पहले से उन्हें मानती थी, यानी उन्हें खिलाफ वर्जी का सामना नहीं करना पड़ा, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये सब नबी थे और इनकी कौम इनको मानती थी। लेकिन रसूल का मतलब ही इरसाल से है, यानी भेजा गया। रसूल काफिर कौम की तरफ भेजे जाते हैं जो उनका इनकार करती है, उनको रिजेक्ट करती है और उनकी सख्त खिलाफ वर्जी करती है, जैसे हज़रत नूह, हज़रत लूत, हज़रत सालेह, खूद, मूसा, ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब रसूल थे, काफिर कौम की तरफ भेजे गए और सख्त खिलाफ वर्जी का सामना हुआ। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। नबी का लफ्ज़ नबा से निकला है, जिसका मतलब है न्यूज़ या ख़बर देने वाला। ये सब के सब नबी थे क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से ख़बर लेकर आए थे, मगर इनमें से कुछ रसूल हुए क्योंकि वो ये ख़बर काफिर कौम की तरफ लेकर गए। नबी और रसूल में एक और फ़र्क ये भी होता है कि अंबिया को कत्ल किया जा सकता है, लेकिन रसूल का कत्ल नहीं हो सकता। आप देखेंगे कुरान में जब जब किसी रसूल को कत्ल करने की साजिश की गई या कोशिश की गई तो अल्लाह ताला ने उन्हें और उनके साथ ईमान लाने वालों को जालिमों से बचा लिया। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। फिर जब ऐसा वक्त आता है तो हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा लिया करते हैं जो ईमान लाए हों। इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। और हमने ईसा इब्न मरियम को बड़ी वाज़ेह निशानियाँ दी और हमने उनकी मदद रूहुल कुदस के साथ की। हज़रत मूसा के बाद अगला ज़िक्र इस आयत में हज़रत ईसा का आया। उसकी एक वजह यह हो सकती है कि हज़रत मूसा की शरीयत के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को नई किताब यानी इंजील दी, जिसमें शरीयत में तब्दीली हुई। हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के दरमियान 1000 साल से ऊपर का अरसा था और इन दोनों के दरमियान हज़रत दाऊद का ज़हूर भी हुआ, जिनको ज़बूर दी गई। लेकिन ज़बूर अल्लाह ताला की हम्द व सना की किताब थी। इस किताब की वजह से शरीयत मूसा में कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई नए अहकामात नहीं भेजे गए। शरीयत में तब्दीली पहली बार इंजील से आई जो हज़रत ईसा की तरफ नाजिल हुई। जिन निशानियों का जिक्र इस आयत में हो रहा है वो हज़रत ईसा के मौजज़ात थे, यानी आप अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दे में जान डाल दिया करते थे, अंधे को बिनाई दे देते, मट्टी के परिंदों में फूंकते तो वो अल्लाह के हुक्म से असल परिंदे बनकर उड़ जाते। यही वो निशानियाँ थीं और आपकी मदद रूहुल कुदस से की गई, यानी कि हज़रत जिब्राइल के ज़रिए। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी बनी इसराइल ने हज़रत ईसा को झुटलाया और आप अलैहिस्सलाम का इनकार किया।
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اور پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر آیا جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ اصل وجہ قوموں کے انکار کی ہے ان کی خواہشات نفس۔ تہوی کا لفظ ہوا سے ہے، جس کا مطلب ڈیزائر، نفسانی خواہشات۔ اردو زبان میں ہوا کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے، کیونکہ نفسانی خواہشات ہوا کی طرح بے لگام ہوتی ہیں اور کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے۔ الحویو کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے، جس کا مطلب کسی اونچی جگہ سے گرنا ہے۔ انسان کی ڈیزائرز اور اس کی نفسانی خواہشات اسے انسان کے شرف اور منزلت سے گرا کے حیوان کے درجے پہ لے آتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں قوموں کے انکار کی روٹ کاز، نفسیاتی وجہ بتاتے ہیں۔ جب جب قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا تو اس کی وجہ ان کی دنیاوی اور نفسانی خواہشات تھیں۔ دنیا کے ساتھ لگاؤ، نفس کی محبت۔ قوم لوط ہم جنسی میں مبتلا تھے۔ قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتے اور پیسے کی محبت کا شکار تھے۔ مشرکین مکہ کا مسئلہ اپنے قبیلوں کی عظمت اور باپ دادا کی پیروی کرنا تھا۔ مدینہ کے یہودی علماء اپنی مذہبی برتری کی وجہ سے انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ہر انکار کا ایک ڈائگنوسس بتا دیا کہ جب بھی کوئی قوم اپنے رسول کا انکار کرے یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیت یا کسی حکم سے پھر جائے تو اس کے پیچھے اس کی خواہشات نفس ہوتی ہے جو اسے تکبر میں ڈال دیتی ہے۔ تکبر کا لفظ کبر سے آیا ہے۔ کبیر عربی زبان میں کسی بڑی چیز کو کہتے ہیں، جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے، اور کبر وہ ہے جب انسان کے دل میں اپنی بڑائی پیدا ہو جائے۔ جیسے ابلیس کی سجدے سے انکار کی وجہ اس کا کبر تھا، اس کے دل میں اپنی بڑائی آ گئی تھی۔ جب بھی انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو اپنی خواہش، اپنی مرضی اللہ کے حکم سے بڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے کبر کا ذکر کیا۔ حق کو قبول نہ کرنا اپنے آپ کو حق سے اور اللہ کے حکم سے بڑا سمجھنا ہے، یہ اللہ کے خلاف کبر ہے۔ اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبر بتایا وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی کہ اپنے آپ کو دوسری مخلوق سے برتر سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کبر سے بچائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی ان رسولوں اور انبیاء کا پیغام تمہیں اتنا ناگوار گزرا کہ ان کی دشمنی میں تم نے ان کو جھٹلایا اور ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اکثر انبیاء کو قتل کر ڈالا۔ کذبتم کا لفظ کذبا سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے جھوٹ۔ کذبتم، تم نے جھٹلایا۔ تکذیب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو سرے سے ہی رسول یا نبی کا انکار کر دینا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں اور آپ تو ہماری طرح کے ہی بشر ہیں۔ اس طرح کی تکذیب کا ذکر کئی دفعہ قرآن میں آیا ہے، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل انکار کر دیا۔ دوسری تکذیب جو ذرا زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ رسول کو رسول تو مان لینا لیکن ان کے احکامات کا انکار کرنا۔ جیسے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے نبی تو مان لیا لیکن ہر موقع پر ان کے حکم کا انکار کیا۔ یہ ایسی تکذیب ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن کہیں ہم ان کے احکامات کو تو نہیں جھٹلا رہے؟ کیا ہم اپنے نبی کی سنت کو تھامے ہوئے ہیں؟ رسول کی تکذیب دراصل اللہ کا انکار ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کو اللہ کی آیات پہنچانے والا رسول ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر آیہ نمبر 88 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ،
بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، لیکن در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو چکی ہے، بس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو کورڈ ہیں، ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ غلف کے عربی لفظ سے ہی اردو میں غلاف کا لفظ نکلا ہے۔ وہ یہ بات بڑے تکبر سے کرتے تھے کہ ہمارے تو عقیدے اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کی یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مولانا مودودی نے اس آیت کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کا ایسا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے عقیدہ و خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو، ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہ ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہٹ دھرم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے۔ وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے موروثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسے ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے۔ یعنی کہ ہر بچہ کچھ خاندانی افکار اور عقائد کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ ایک خاص قسم کا بلیف سسٹم ہمیں ماں باپ سے ملتا ہے، اور عام طور پر زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ عقیدہ ہی سچ بن جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے عقیدے کو کوشچن نہیں کرتے۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس بت کی پوجا کرنی ہے، اس ولی اللہ سے یا اس صحابی سے مدد مانگنی ہے، اس مسجد میں جانا ہے، اس مسجد میں نہیں جانا، اس مزار پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بابا جی یا یہ پیر صاحب ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا، اس دن دیگ دینی ہے، اس دن حلوے پکانے ہیں۔ جو بھی شرک اور بدعات ہمیں وراثت میں ملتی ہیں، انسان انہی عقیدوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور پھر یہی عقیدے اس کے دل پہ غلاف کی طرح چڑھ جاتے ہیں، اور وہ اس پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے پہ بڑا پکا اور پختہ ہے۔ بہت ہی کم لوگ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو چیلنج کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، عقل سمجھ استعمال کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور خود اپنے نتائج پر پہنچتے ہیں، ورنہ زیادہ تر کا رویہ یہی ہوتا ہے۔ آگے چل کے سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اگرچہ ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے کہ یہ پیغام تمہارے دل میں نہیں اترتا، اور یہ لعنت تمہارے کفر اور ڈھٹائی کی وجہ سے پڑی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ مہر ہے جو اللہ تعالیٰ مسلسل انکار کرنے والوں کے دلوں پہ لگا دیتے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم بہت ہی کم ایمان رکھتے ہو، یعنی وہ لوگ تو سمجھتے تھے کہ ان کا ایمان اور عقیدہ بہت ہی مضبوط ہے اور انہیں ان کے آباء و اجداد کے عقیدوں سے کوئی نہیں ہلا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت تم بہت ہی کم ایمان رکھنے والے ہو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور وہ مہر ہے جو ان کے دلوں پر لگائی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائیں گے۔ پھر آیہ نمبر 89 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ لعنت ان لوگوں پر کیوں کی جس کی وجہ سے ان میں سے ایمان لانے کی ایبلٹی ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے آ گئی جو اس چیز کی تصدیق کر رہی تھی جو پہلے سے ان کے پاس تھی، یعنی کہ تورات کی تصدیق کر رہی تھی۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے اور اس کا کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو یہی وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان منکرین پر
اور کافرین پر۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس سے ہر کسی کو امید تھی، ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کریں گے، کیونکہ وہ کب سے آخری نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی کتاب یعنی تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں، اور ایسا قرآن نازل ہوا جو تورات کی پیشن گوئیوں اور واقعات کی تصدیق کر رہا تھا۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے یہی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس آخری نبی کو تو نے ہمارے لیے بھیجنا ہے اس کو بھیج دے، جس کا ذکر تورات میں آیا ہے اسے ہمارے لیے بھیج دے، تاکہ ہمیں ان مشرکین اور بت پرستوں کے خلاف فتح حاصل ہو سکے۔ یعنی تورات میں یہ پیشن گوئیاں تھیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا اور وہ شرک کے خلاف فتح یاب ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس وہ شے آ گئی جسے وہ بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو پہچانتے تھے، اور اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ انسان اپنے بچوں کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، کہیں بھیڑ میں بھی ہو تو اپنا بچہ نظر آ جاتا ہے، آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہو تو اپنے بچے کی آواز کو پہچان لیتا ہے۔ ایسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی چھپاتے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں اور یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی تھیں۔ آپ کے والد اور چچا دونوں عالم دین بھی تھے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور قباء میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میرے والد اور چچا ایک رات ان سے ملنے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو میں خوشی سے انہیں ملنے کے لیے گئی، لیکن وہ اتنے پریشان اور دکھی تھے کہ انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے اپنے چچا ابو یاسر کو اپنے والد سے پوچھتے ہوئے سنا، کیا یہ وہی ہے؟ یعنی کیا یہ واقعی وہ آخری نبی ہے جس کا ذکر تورات میں آیا ہے؟ میرے والد نے کہا، ہاں واللہ یہ وہی ہے۔ میرے چچا نے پھر پوچھا، کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو؟ میرے والد نے کہا، ہاں۔ پھر میرے چچا نے پوچھا، پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرے والد نے کہا، واللہ میں مرتے دم تک اس کی دشمنی کروں گا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے ان کافرین پہ، یعنی یہی وہ وجہ ہے ان پر لعنت کی کہ جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کا انکار کیا اور اللہ کی کتاب کا انکار کیا۔ اب نیچرلی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر سب جاننے کے باوجود انہوں نے کفر کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہمیں آیت نمبر 90 میں دیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔